औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आपको चैनल में खुश आमदीद है। आज जो हम वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों के बारे में है। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आप देखें कि एक पैगंबर जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये इल्म अता फरमाया था कि आप ख्वाबों की ताबीर ऐसे बता सकते थे कि जो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा आलम, बड़े से बड़ा जादूगर, इल्म रखने वाला, वो ताबीर नहीं बता सकता था। और ये ताबीर एग्जैक्टली ही ऐसे होती थी, यानी आपके ख्वाबों के अंदर क्या इशारे होते थे, उनके मतलब क्या होते थे, आप कैसे ताबीर बताते थे। तो हम सूरह यूसुफ की रोशनी में आपको बताने जा रहे हैं कि ख्वाब किस तरह के होते हैं और उनकी ताबीरें भी कैसे कैसी होती हैं। तो नाज़रीन, सूरह यूसुफ की अहमियत कुरान पाक में बहुत ही ख़ास है। आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किस्से को जब बयान करना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बड़ा अहसन किस्सा करार दिया। अहसन से मुराद है कि रब करीम ख़ुद फरमा रहा है कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम आपको बड़ा ही एक ख़ास किस्सा बताने जा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस किस्से की कितनी अहमियत है। नाज़रीन, सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि रवायात में आता है कि 7 बरस के थे तो उन्होंने ख्वाब देखा। पहले उन्होंने क्या ख्वाब देखा? उन्होंने देखा कि 11 सितारे, चाँद और सूरज जो है वो सजदा कर रहे हैं, कि सजदा कर रहे हैं मुझे। तो आपने ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम जो कि पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं उनको फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं, सूरज और चाँद हैं और मैंने उन्हें अपने आगे सजदा करते देखा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब, जो कि अभी आप बच्चे थे, ये जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना तो आप इसकी ताबीर समझ गए और उसी वक्त फरमाया कि इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान ना करना, क्योंकि इसके अंदर हिकमत पोशीदा थी, मुस्तकबिल की पूरी कहानी मौजूद थी और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये सब कुछ भी मौजूद था। और ये भी साथ फरमाया कि भाइयों को ना सुनाना कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई चाल ना चलें, क्योंकि हकीकत यह है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इसी तरह उन्होंने फरमाया कि तेरा रब तुझे मुंतखब करेगा और तुझे कुछ जो तय की बातें हैं, जो राज हैं, वो भी जो तेरा रब है, मेरा रब है, वो तुझको वो सिखला देगा। और आले याकूब पर जो मेहरबानी है रब करीम की, यानी जो पैगंबरों का एक सिलसिला आ रहा था इस ख़ानदान में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ और कहाँ से, तो वो अब तुम्हारे तक भी चलेगा। तो नाज़रीन, अगर हम इस ख्वाब में से कुछ पहलू निकालने की कोशिश करें तो उन पर ज़रा बहस करें ताकि आप समझ सकें कि ख्वाबों से मुराद क्या होती है। नाज़रीन, हज़रत इमाम राज़ी ने 544 हिजरी यानी 604 से 544 से 604 तक वो रहे। उन्होंने फरमाया कि ये ख्वाब उनके बचपन का है। जब उनकी उम्र 7 साल थी तो उन्होंने एक और भी ख्वाब देखा था। वो ये ख्वाब था कि 11 बड़ी लाठियाँ जो कि दायरे की शक्ल में ज़मीन में जमी हुई हैं। 11 बड़ी लाठियाँ दायरे की शक्ल में ज़मीन में जमी हुई हैं। फिर एक छोटी लाठी जो 11 बड़ी लाठियों को निगल जाती है, खा जाती है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना वो असा डाला तो वो बड़ा असदा बन गया और जादूगरों के सांपों को खा गया। उन्होंने इस ख्वाब का ज़िक्र अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से किया तो उन्हें फरमाया कि इसका ज़िक्र भी भाइयों से मत करना। तो जब 12 साल की आपकी उम्र हुई तो आपने ये ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और चाँद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, उस वक्त के जो हुक्मा थे और जो दानिश्वरों थे, उन्होंने इसका जो निकाला था कि कौल के बुरे ख्वाब की ताबीर जिसमें शर होता है,
جلد ہی ظاہر ہو جاتی ہے، جبکہ اچھے خواب کی تعبیر کیونکہ وہ دیر پا ہوتا ہے کچھ مدت کے بعد آتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ناظرین؟ جی، یہ فرمایا کہ جو برے خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب دیکھ رہے ہیں کب؟ جب آپ 12 سال کے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ کب ہو رہی ہے؟ جب آپ 30 سال کے ہو چکے ہیں، 30 سال کے ہو چکے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تقریباً 80 سال کے ہو چکے ہیں۔ یعنی اس خواب اور اس کی تعبیر میں بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا جو اس میں ہم سوال یہ نکال سکتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد ہی سے کیوں یہ بتایا، اپنے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ بچپن میں ہی آپ عقل مند تھے، دانش رکھتے تھے، اور جانتے تھے کہ ان کا جو سب سے علم والا جو ان کا والد محترم ہے، جو ان کا خیر خواہ ہے، اسی لیے انہی کو ہی یہ خواب بتایا، اپنے بھائیوں کو جا کے نہیں بتایا۔ اب اس خواب سے کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 11 ستارے کون تھے اور سورج چاند وہ کون ہے؟ تو ناظرین، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، وہ ہیں، اور سورج چاند سے مراد آپ کے والدین، یعنی سورج آپ کے والد، چاند آپ کی والدہ، یہی اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ سارے بھائی بھی اور والدین بھی کیا وہ سجدہ کر رہے ہیں، اس سے یہی مراد لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی، ان کا نام راحیل تھا، راحیل، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان راحیل میں سے پیدا ہوئے تھے، اور ساتھ حضرت بنیامین بھی۔ تو ان سے مراد وہ چاند اور سورج ہیں۔ چوتھا سوال اگر یہ کریں کہ وہ 11 ستارے تھے کون، تو بعض لوگوں نے اس کو اور طریقے سے بھی روایت کیا کہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ ایک بار کچھ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ جن 11 ستاروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا ان کے نام بتائیے، کچھ روایات میں ہے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 11 ستاروں کے نام بتائے۔ وہ ستارے تھے جربان، الطارق، الزیال، قابس، عمودان، الفلیق، المصباح، الذرو، الفرق، اوصاب، ذوالکنیفین۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور سورج اور چاند ستاروں کو دیکھا کہ آسمان سے اتر کر آئے ہیں اور ان کو سجدہ کیا۔ تو یہودی نے یہ فرمایا کہ باخدا یہی ہیں، اور وہ یہودی اسلام بھی لے کے آ گیا۔ ناظرین، پانچواں سوال اگر ہم اس میں سے نکالیں تو یہ ہے کہ سورج اور چاند کا ذکر ستاروں کے بعد کیوں آیا؟ پہلے ستارے اور بعد میں سورج اور چاند کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاند کو ستاروں پر فضیلت دی ہے، جبکہ ستارے تو آپ کو معلوم ہے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن چاند کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، تو اس لیے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ایک آیت میں 98 میں، کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں، اب دیکھیں فرشتوں کا ذکر کر دیا اللہ نے، غور کیجئے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں، اور دو فرشتوں کا علیحدہ سے نام لے کے اللہ نے ذکر کیا کہ جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، تو اللہ ان کافروں کا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے یہ والا معاملہ اٹھایا۔ تو ناظرین، یہ ہوتے ہیں خواب، اور اس طریقے سے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دوسرا خواب دیکھیں جو کہ سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ایسا ہے کہ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، آپ قید خانے میں تھے، تو قید خانے میں آپ کے ساتھ 2 قیدی بھی آئے ہوئے تھے۔ 2 قیدی تھے، ان میں ایک قیدی جو تھا وہ کھانا پکاتا تھا، اور دوسرا قیدی جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ جو شراب پلاتا تھا اس پہ الزام تھا کہ اس نے زہر ڈالا ہے شراب میں، اور جو دوسرا تھا جو کچن میں کام کرنے والا تھا اس پہ الزام تھا کہ روٹی میں جو ہے وہ جلی ہوئی ہوتی تھی، کاربن والی ساری جلی ہوئی روٹیاں، تو اس کو اس لیے ان دونوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم میں سے ایک جو ہے وہ
بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، اور ایک جو ہے اس کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پرندے اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو قید خانے میں یہ جو دو غلام تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آ جائے میں بتا دیتا ہوں اس خواب کی تعبیر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو شراب پلا رہا ہے اس کی نوکری بحال ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گا، اور جس کے سر کے اوپر پرندے اس کا گوشت کھا رہے ہیں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور اتنی دیر لٹکا رہے گا کہ پرندے آ کر اس کا گوشت نوچیں گے سر کا۔ تو جب یہ خواب بتایا تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ جب جاؤ تمہاری نوکری بحال ہو جائے تو میرا بتانا بادشاہ کو، اور وہی ہوا، خواب سچا ہو گیا۔ وہ گیا اور وہ جا کے بھول گیا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہمارے ساتھ ایک ایسا نیک اور پاکیزہ شخص ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، اور وہ اچھے اچھے خواب جو ہے وہ جس طریقے سے خواب کی تعبیر بتاتا ہے کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں اس سورہ یوسف میں ایسی بیان ہوتی ہیں کہ اگر انسان سورہ یوسف کی کہانی کو دیکھے تو وہ مکمل حکمتیں اللہ کی بڑے صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے، تو اس نے دوسرے دن جب دربار میں آیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا جی اپنے تمام دربار والوں سے، جادوگروں سے، عالموں سے جو دربار میں ہوتے تھے رکھے ہوئے تھے، بادشاہ نے کس کی تعبیر بتاؤ۔ سب نے کہا بادشاہ یہ کوئی فکر کا معاملہ ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے، اس خواب کو آپ سیریس مت لیجئے۔ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، میں اس خواب کو سیریس لیتا ہوں، آپ کو اس کی تعبیر بتانی پڑے گی۔ تو کوئی بھی نہ بتا سکا، تو اس جو کچن میں کام کرنے والا تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ قید میں جو ہے وہ جیل میں ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی بڑے نیک اور پاکیزہ شخص سے جو کہ خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ۔ تو پھر وہ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بتائی تو وہ اتنی خاص کہ آپ کو موقع مل گیا تھا بادشاہ کے محل میں آنے کا اور بادشاہ کا اس محل کا حصہ بننے کا۔ اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ خواب ایسا ہوا کہ آپ نے اس کی جو تعبیر وہ بتائی، وہ یہ بتائی بادشاہ کو کہ سنیں یہ کیا تھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ پریشان تھا کہ موٹی گائے تو پتلی کو کھا سکتی ہے، پتلی گائے موٹی گائے کو کیسے کھا رہی ہے؟ تو 7 ہری بیل جو ہے وہ بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران جو فصلیں کاٹو اس میں سے تھوڑا سا تم حصہ جو تم بچاتے ہو وہ تمہارے کام آئے گا، اور وہ نکال کے رکھنا اور باقیوں کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، کیونکہ پھر 7 برس ایسے آئیں گے، سخت آئیں گے۔ اس زمانے میں اگر تم لوگوں نے 7 غلہ کھا لیا تو بھوکے مرنے کا معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ قحط کا سال ہوگا۔ ان 7 سالوں میں نہ بارش برسے گی نہ غلہ اگے گا۔ تو آپ کو یہ محفوظ رکھنا ہوگا، یہ جو 7 سالوں میں آپ غلہ اگاؤ گے بہت زیادہ، یہ تمہارے ان قحط سالوں میں کام آئے گا۔ ان لوگوں کو ناظرین بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ 7 سالوں کو غلے کو کیسے کیا، کیونکہ غلہ تو خراب ہو جاتا ہے، وہ تو سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ اس نے جو ہے وہ غلہ پیدا کیا، اناج پیدا کیا، پھر اس کو سیاہ کر دیا۔ کیوں؟ اگر اناج سیاہ نہ ہوتا تو ظالم لوگ، لالچی لوگ غلے کو ہمیشہ سٹور کر کے رکھتے اور ذخیرہ اندوزی کرتے اور مہنگا مہنگا کر کے بیچتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو غلے کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دیں۔ پھر آپ نے باقاعدہ ایک جگہ بنائی تھی، گودام بنوائے تھے۔ ویسے ہی ہوا، 7 سال خوب اناج ہوا، بہت اناج ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا جو ہے وہ چارج دے دیا گیا تھا، تو آپ نے وہ پھر غلہ سٹور کیا، اور اس کے بعد آپ کو کیا کیا ماشاءاللہ مل گئے، عہدے مل گئے۔
اس طریقے سے بڑی آپ نے عزت پائی، جو کہ ایک وقت میں جیل میں تھے اور اب یہ وقت تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا عہدہ پا گئے عزیز مصر۔ تو اس کے بعد جب آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے بھائی بھی آئے، آپ نے اپنے ساتھ تخت پہ ان کو بٹھایا اور اس کے بعد آپ کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا سب نے مل کے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد محترم سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یہ ہے وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، تو آج اس کی تعبیر ہوئی ہے۔ ناظرین، خواب بہت خاص ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہوگی، تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مزید کچھ خوابوں کے متعلق ڈیٹیلز لے کر ویڈیو بنائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خواب ہوتے کیا ہیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔